अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। और आज नाजरीन अभी हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर, क्योंकि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम बातें की गई हैं, बड़े अहम पॉइंट्स को उजागर किया गया है, और इस हवाले से प्रॉपरली अवेयरनेस देना यकीनन मीडिया हज़रात की भी जिम्मेदारी है। इसी हवाले से नाज़रीन आज हमने बात करनी है। एक तो दहशतगर्दी के ऊपर जनरल साहब ने फरमाया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए क्या मामलात होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए। इस हवाले से जो सियासी इस वक्त क़यादत है उनको भी मिल बैठ कर बात करने की ज़रूरत है, आपस के जो तमाम तर मामलात हैं उसको सुलझाएँ, क्योंकि एक तरफ अफ़गानिस्तान, दूसरी तरफ भारत, ये इन दोनों के जो बुरे अज़ाइम हैं पाकिस्तान को लेकर, वो सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर ही अटकते हैं, और दहशतगर्दी के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस इस वक्त अपनाया जा रहा है। सो इस हवाले से आवाम को भी इत्मीनान दिलाया गया कि तमाम तर हालात मामलात जो है वो स्पेशली दहशतगर्दी के हवाले से अंडर कंट्रोल हैं। और इसके साथ ही साथ जो मोहसिन नकवी साहब ने कल उनका ख़ताब हुआ, उनकी गुफ्तगू हुई, उसके ऊपर भी फरमाया कि वो उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, इस हवाले से वो ज़ाती तौर पर ही बात करेंगे। और साथ में नाज़रीन कश्मीर के हवाले से फरमाया कि पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग था, रहेगा और आज भी है। और इसी हवाले से नाज़रीन ये भी कहा गया कि पाकिस्तान से आज भी आवाज़ें उठती हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर से भी आवाज़ें उठती हैं कि वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो ओवरऑल आज हम ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी के तमाम तर मामलात को किस तरह से इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है, और इसके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं स्पेशली भारत की जानिब से, और अफ़गानिस्तान में जो प्रॉक्सीज इस वक्त काम कर रहे हैं, और जिस तरह से मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है दहशतगर्दों को, इस हवाले से प्रोग्राम में पहले बात करेंगे। सेकेंडली फिर नाज़रीन हम जानने की कोशिश करेंगे कि नए सूबे क्या वाकई उनका क़याम ज़रूरी है, चूँकि कहा गया DGISPR की जानिब से कि यकीनन जो आबादी है वो 4 गुना उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन 4 सूबे हैं, अब जो मामलात हैं उनको संभालने तो ज़रूरी हैं, और इसी हवाले से अब जो सियासी क़यादत है उनकी भी ज़िम्मेदारी है। लफ्ज़ी गोलाबारी भी नाज़रीन हमारे सियासतदानों के दरमियान में इस वक्त चल रही है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से भी अब दूसरा फेज़ जो है वो 2 अगस्त को जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न है उसके भी इलेक्शन होने हैं। तो तमाम तरह चीज़ों को समअप करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में, और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनको तारीफ़ करवाती चलूँ। नवाज़ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन के थ्रू, साथ ही शिराज खान साहब सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर गौरसी साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है चौधरी खादिम अली मांडला साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले नाज़रीन यहाँ पर बाबर गौरसी साहब की जानिब बढ़ेंगे। बाबर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम पॉइंट्स के ऊपर मबनी था, शोधा के ऊपर भी बात की, कश्मीर के ऊपर भी बात की, और साथ में जो इस वक्त पाकिस्तान की आबादी कह लें, गुड गवर्नेंस कह लें, तो बताइएगा कि ओवरऑल आप क्या समरी अखज़ करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि DGISPR ने आज काफ़ी दिनों के बाद प्रेस टॉक की है, और उन्होंने तमाम जितने भी मसाइल थे बेसिकली पाकिस्तान जो इस वक्त फेस कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, उनको उन्होंने पॉइंट आउट किया और उनको बताया है कि ये हमारे मसाइल हैं और इनके ये सलूशंस हैं। यहाँ तक बात है कि आज उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर भी बात की है, आज उन्होंने कश्मीर के ऊपर भी बात की है, आज उन्होंने आबादी के हवाले से भी बात की है, आज जो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इंतज़ामी यूनिट्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आज उन्होंने सियासी सवालों के जवाब भी दिए हैं। आप देखें कि जो टेक्निकल सवाल थे उनके भी जवाब दिए हैं, जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड थे उनके भी जवाब दिए हैं। तो आज बेसिकली तो अगर देखें तो उनकी एक जो पॉलिसी स्टेटमेंट हो सकती है, जो रियासत की एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, वो आज सामने आई है। और ये जो उन्होंने बातें की हैं, बात तो फैक्चुअल बातें हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। कोई इख्तलाफ करना भी चाहे तो ठीक है, उसका अपना नज़रिया है, वो कर सकता है, लेकिन अगर ये बात जो उन्होंने आज की है तो ये तो रियासत के लिए, नौजवानों के लिए, नौजवानों के ऊपर उन्होंने बड़ा फोकस किया है, उनके लिए ये अच्छी बातें हैं। अब बात जब उन्होंने की है कि एहसास महरूमिया, उन्होंने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं बलूचिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा कि क्या एहसास महरूमिया के सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। 1947 से रख के 2026 तक उन्होंने कहा 24,000 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो वहाँ पे तामीर हो चुकी हैं, जो कि दूसरे सूबों में नहीं। अगर और उन्होंने कहा कि पर कैपिटा इनकम जो है वो 75,000 रुपये है, और दूसरे सूबों की जो पंजाब की है वो 45,000 है, तो 25,000 का गैप है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर तामीर हुई हैं, ग्वादर में, तुरबत में, कोयटा में, और दूसरे जो
کے علاقے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کیڈٹ کالجز ہیں وہ سب سے زیادہ وہاں پہ تعمیر کیے گئے ہیں. ہیلتھ یونٹس کی بات کی ہے, اسکولس کی بات کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن اسکالرشپ ہے اس میں بھی سب سے زیادہ جو ترجیح دی جاتی ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کو دی جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نیریٹو اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ جو فیسلٹیز وہاں پہ مل رہی ہیں, جہاں پہ جو فیوڈلزم ہے, جاگیردارانہ سسٹم ہے, وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے وہاں کے جو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو سردار ہیں, نام نہاد لیڈرشپ ہے, وہ جو یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کلیپس کیا جائے اور یہاں بلوچستان ترقی نہ کرے. پھر انہوں نے بات کی ہے ان سے مختلف جو ہمارے کولیگز اینکر بھی ہیں اور اس میں دوسرے لوگ بھی تھے جو جرنلسٹ بھی ہیں, رپورٹرز بھی ہیں, انہوں نے بھی سوالات کیے. تو انہوں نے مختلف قسم کے سوال کیے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی سوال کیا, محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی سوال کیا, اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکلی تو انہوں نے اس کا بڑا اچھے طریقے سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی چونکہ انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ کوئی بھی پالیسی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, یہ ان کی رائے ہے, ہماری نہیں ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ ضرور کہا ہے کہ اگر انہوں نے انتظامی یونٹ بنانے کی یا نئے صوبے بنانے کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں 4 صوبے ہیں, تو آپ کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کے لیے بھی آپ کو 15 سے 20 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ اگر انتظامی یونٹ جو ہیں چھوٹے چھوٹے, انہوں نے انتظامی یونٹس کی بات کی ہے کہ اگر بنا دیں تو اس سے گورننس بھی بہتر ہوگی, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی. تو اس لیے بات انہوں نے بڑی ٹھیک کی ہے اور ہونے بھی چاہیے. اور تمام دوسرا یہ ہوگا کہ جتنے زیادہ انتظامی یونٹس بنیں گے اس میں یہ ہوگا کہ عام لوگ جو ہیں اسٹیک ہولڈر بنیں گے ملک ترقی. اس کے بعد انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے. کشمیر میں انہوں نے کہا جی کشمیر ہمارا آگے اس کو مزید ڈسکس کریں گے. وقت ہوا ایک اذان بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم اس وقت DGISPR کی آج کی پریس کانفرنس اور بڑے اہم پوائنٹس کو اجاگر کیا گیا. اگر اسی پوائنٹس کو ناظرین اگر ہم کیٹیگری وائز لے کے چلیں تو نواز صاحب کی جانب بڑھیں گے اور نواز صاحب سے ایک پوائنٹ کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. نواز صاحب فرمائیے گا, DGISPR نے کہا کہ شہدا پاک فوج کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں اور شہدا کے بارے میں جو بھی بات کی گئی ہے وہ ناقابل فہم ہے. شہدا سے متعلق جو بات کی گئی ہے اس سے بھارت خوش ہوا ہے اور ہم نے وردی پہن کر اپنا آج جو ہے وہ کل کے لیے قربان کیا ہے, یعنی قوم کے لیے, ملک کے لیے ہم سرو کرتے ہوئے اس وقت حاضر ہیں. فرمائیے گا آپ کا انالیسس کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. شہداء کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے, یہ ایک عام آدمی کی بھی یہ رائے ہونی چاہیے, تمام پولیٹیکل فورسز کی بھی یہ رائے ہونی چاہیے. اور جو آدمی اس سے ڈفر کرتا ہے وہ دراصل ہمارے قومی بیانیے سے ڈفر کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی آدمی, ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس مبہم سی بات کر دیتا ہے اور اس کے بعد سارا ملک میں ایک شور شرابہ ہو جاتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان میں کوئی شخص بھی شہداء کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. رہی بات, آپ مجھ سے یہ بات تو پوچھیں گے نہیں کہ جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام سارا تباہ ہو گیا ہے اور یہ نظام جو ہے اب اگر نہ ہوا تو یہاں بھی کاکروچ آ جائیں گے. یہ ایک وفاقی وزیر جو کہ خود ایک بہت سمجھدار اور بڑے جان دیدہ اخبار نویس ہیں, انہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. اگر انہوں نے اپنی ذاتی رائے دی ہے تب بھی نہیں دینی چاہیے. یہ باتیں اکیڈیمک ہیں, ڈسکشن کی جا سکتی ہیں, لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ باتیں تو وہ کہہ چکے ہیں نا, وہ کر چکے ہیں, اب اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. کر چکے ہیں تو پھر اس کا تبصرہ بھی تو لوگوں کا سن لے. پھر وہ اس کا تبصرہ بھی ان کے لیے ہے کہ آپ اس کو واپس لیں. یہ آپ کے منصب کے اگینسٹ ہے. آپ ایک وفاقی ایسی حکومت کا حصہ ہیں جس کے سربراہ شہباز شریف ہیں. اگر شہباز شریف کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا کسی نہ کسی حوالے سے تو یہ سارا نظام جو ہے یہ لپیٹا خود ہی جائے گا. پھر بار بار اس ملک میں تجربات ہوتے رہے ہیں, یہ نظام چل رہا ہے. آج ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس سے کئی باتوں کی تو وضاحت ہو گئی ہے کہ یہ ان کی جو ذاتی رائے ہے وہ ریاست کی, جس کو کہتے ہیں نا, جس کے ان کی زبان ہے, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیچھے کوئی ہاتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا ہے کہ ہم ان کی رائے سے 100% اتفاق نہیں کرتے. اور پھر ایسا بات بھی ہے, یہ کیسی حکومت ہے کہ جس کا ایک وفاقی وزیر کوئی اور رائے دے رہا ہو, دوسرا وفاقی وزیر جو وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہو وہ کشمیر کے بارے میں اپنی بات کر رہا ہو.
یہ جو سلسلہ ہے نا یہ تضادات نہیں ہونے چاہیے. ایک جو اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہے شہباز شریف, ان سے جس آدمی کو اختلاف ہے تو پھر استعفیٰ دے کر آ جائے باہر مارکیٹ میں اور اس کے خلاف بات کرے. اگر آپ اس حکومت کا حصہ ہیں تو جو بات بھی آپ نے کرنی ہے کیبنٹ کے اندر کریں. کیبنٹ کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا نواز صاحب یہ اسٹیٹمنٹ سن لیں, پھر مجھے اس کے اوپر فرمائیے گا کہ آپ کو کیا انالیسس ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اپنا ذاتی موقف ہے, اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن گڈ گورننس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے تحت 14 نکات پر تمام جماعتوں کا اتفاق رائے تھا, اور اب 13 نکات کا تعلق تو گڈ گورننس سے ہے. اب سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, کچھ کرنا پڑے گا. وہ فرما یہ رہے ہیں اچھی حکمرانی کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے. آبادی 4 گنا بڑھ گئی ہے اور وہی 4 صوبے ہیں, تو ہمیں سوچنا پڑے گا. اب مجھے بتائیں کہ کیا کوئی چینجز آنے والی ہیں, کوئی تبدیلی آئے گی کسی طرح سے گڈ گورننس کے لیے؟ یہ جو اس طرح کے اشارے ہیں, یہ تاثر تو یہ ہے کہ کوئی 28ویں ترمیم آ رہی ہے, لیکن 29ویں ترمیم آ رہی ہے, آگے کوئی مزید تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, لیکن آئین میں کوئی تبدیلی اگر کسی بند کمرے سے آ رہی ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. آئین میں ترمیم وہی قبول ہوگی جس کو سندھ کی لیڈرشپ آصف علی زرداری قبول کرے گا, جس کا پنجاب کی لیڈرشپ شہباز شریف کرے گا. اگر یہ زبردستی آپ ترمیم منظور کرا لیں گے تو وہ لوگوں میں نہیں چلے گی. ترمیم کی اگر ضرورت بھی ہے, دیکھیں صوبے بنانے کی یہاں ایک لوگ مہم کئی لوگ چلاتے رہتے ہیں. صوبے بنانے کی اسی وقت صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے تحریک جب سندھ اور کے پی کے تیار ہوں. پنجاب کے آپ 6 صوبے بنا دیں, پنجاب کو کیا ہوگا؟ سینٹ میں نمائندگی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے لوگ کسی صورت میں بھی اردو سپیکنگ کا ایک الگ صوبہ نہیں بننے دیں گے. آپ سارا ایک فساد پیدا ہو جائے گا. آپ یہ سمجھیں یہ ممکن نہیں ہے, یہ 4 صوبے ہی رہیں گے. آپ 5واں گلگت بنانے کی کوشش کریں وہ بھی نہیں ہو سکے گا, وہ بھی کشمیر ایشو کی وجہ سے ممکن نہیں ہے. یہی حال کشمیر کا بھی ہے. صوبے 4 ہی رہیں گے, صوبے اور مزید نئے نہیں. 4 آنے میں کیا تکلیف ہے کہ اگر 80 سال ہم چل رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوا. اب 84 آپ لوگوں کو صوبے بنانے سے مزید آپ اخراجات بڑھا دیں, سارا کچھ کر دیں. صوبوں کی ضرورت نہیں ہے, گڈ گورننس کی ضرورت ہے. گڈ گورننس میں جس طرح فوج ساتھ تعاون کر رہی ہے, اسی طرح پولیٹیکل پوزیشن کی بھی تعاون کی ضرورت ہے فوج کی. ان کے بغیر نہیں چل سکتا نظام. لیکن اب اگر آپ کہہ دیں گے آپ صوبے بنا دیں گے, صوبے بنائیں گے, ایک نیا فساد پیدا ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ صوبے بنانے کی تجویز کو ڈراپ کرنا چاہیے. 2.5 سال اس حکومت نے گزار لیے اور مزید بھی 2.5 سال گزار سکتے ہیں, آرام سے گزار سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں. ملک کی گڈ گورننس سے مراد یہ بھی ہے, آپ دیکھیں ہم تو ہمارے مسائل ہیں, بلوچستان میں مسائل ہیں, کے پی کے میں مسائل ہیں امن و امان کے, ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. ہم لگے ہوئے جی یہ 4 صوبے نہیں, یہ 4 اور بنا دو. بھائی انڈیا اور آپ کا اپنا تقابل نہ کریں, ان کے اپنے مسائل ہیں, ہمارے اپنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, صوبے 4 ہی رہنا چاہیے, گڈ گورننس کے اوپر کام ہونا چاہیے. آپ کا یہ تجزیہ ہے. ہمیں پنجاب کو بھی تقسیم کرنے کا جو بہت شوق ہے نا, یہ نہیں شوق پورا کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے نواز صاحب, اجازت دیں, اجازت دیجیے کہ میں آگے ڈسکشن کو بڑھاؤں. یہ جو نقوی صاحب ہے یہ پولیٹیکل پارٹی کسی کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے, وہ فیصلہ کریں آپس میں بیٹھ کر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب اس کو درس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کر دیں وہ ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. شراز صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. شراز صاحب آج جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, اہم پوائنٹس کے اوپر بات کی اور بڑے کھل کے انہوں نے تمام تر معاملات کو عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. میڈیا کے جو سوالات تھے ان کے آنسرز بھی بڑے ہی جو ہے اچھے انداز میں دیے. کشمیر کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے یہی کہا کہ پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے. پاکستان سے آج بھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ آج جو کشمیر ہے وہ بنے گا پاکستان, اور کشمیر پاکستان کی شہر تھا, ہے اور رہے گا. فرمائیے گا, ابھی الیکشنز کے معاملات چل رہے ہیں اور حکومتیں جس طرح سے وہاں پر حکومت پیپلز پارٹی کی وہ خود اپنے مینڈیٹ کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ابھی تو نون لیگ جو ہے وہ چوری چکاری کے اوپر اتر آئی ہے اور دیگر جو معاملات ہیں. اوورآل بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعات ہیں وہاں؟ السلام علیکم, بہت شکریہ مہوش. میرے خیال میں آپ کا کشمیر پہ آنے سے پہلے صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سارے اداروں کو, سارے ڈپارٹمنٹس کو
سارے پاور کے کوریڈورز کو جو چیز بائنڈنگ ہے جس کے تحت ہم چلتے ہیں وہ آئین پاکستان ہے. آئین پاکستان کی روح سے ہر کسی کا اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہے. ٹھیک. بلوچستان کے پر ڈی جی ایس پی آر کی بڑی لمبی پریس کانفرنس، یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن سیٹ اپ ایکشن جو ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے کہا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ متفق ہوں کہ وہاں یونیورسٹیاں بنی ہیں، کالجز بنی ہیں، اسپتال بنے ہیں، ساری چیزیں بنی ہیں، لیکن جو چیز مسنگ ہے مہوش وہ یہ ہے کہ صحافی کا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا، لوگوں کی ترجمانی کرنا اور لوگوں کی ذہن سازی کرنا. سیاستدان کا کام ہوتا ہے مفاہمت کے راستے تلاش کرنا، انگیج کرنا، ڈائلاگ کرنا، چیزوں کو آگے لے کے جانا. اور یہ جو آپریشنز ہیں یہ تو ہمیشہ جاری رہتے ہیں، لیکن امن پھر بھی نہیں ہو رہا. تو پھر سیاستدانوں سے کہیں کہ یہ آپ ان کو انگیج کریں، لوگوں سے بات چیت کریں، راستے نکالیں، اس کا حل لکھیں. ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے اتنی لاشیں گر گئی ہیں اور شہید ہو گئے ہمارے ماؤں کے سجیلے جوان. کوئی بھی لاش کسی فوجی کی ہو، سویلین کی ہو، گھر آئے تو کوئی اچھا جسٹس نہیں ہوتا ریاست کے لیے، اور کوئی بھی شہداء کی قربانیوں کو انڈرمائن نہیں کرتا. یہ تو بلوچستان کی بات ہوگی. تو جب تک سیاسی جماعتوں کو یہاں سیاستدانوں کا قاطر رجال نہیں ہے، صرف اختیارات چاہیے، انگیز کر سکتے ہیں، وہ معاملات کو سیدھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آگے آتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے معاملے میں سارے مطالبات لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہیں اور اس پر انڈرٹیکنگ ہے وفاقی گورنمنٹ نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ دی ہوئی ہے. جو معاملات وہاں بگڑے ہیں آج مقبوضہ کشمیر کا یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو تو چھوڑیں، ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا ہے کہ ہم ہیں ہی پاکستانی. 14 اگست ہوتا تھا تو ہمارے ایک سکول میں، پرائمری سکول میں ہمیں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا کس طرح ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر یہ ملک آزاد کروایا. یہ تو آزاد کشمیر کے لوگ تو اس وجہ سے آزاد کشمیری ہیں یا کشمیری ہیں کہ مسئلہ کشمیر کی سینسیٹیوٹی ہے اور پاکستان کا آئین آپ کو باؤنڈ کرتا ہے ٹو بی ریمین ایز اے کشمیری بیکاز یو ہیو اے ویلیو انٹرنیشنلی ٹو ووٹ دیٹ وے. ورنہ ہم پاکستانی ہیں. اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جب پاکستان کی فرنٹ لائن کشمیر ہے، پہلی گولی میرا باپ، میرا چاچا، میرا دادا، میرا پردادا کھاتا ہے اور پاکستان کا دفاع کرتا، پھر پاکستان کی طرف گولی آتی ہے انڈیا کی. اور جب انڈیا فائر کرتا ہے تو اسے کیا لگے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا کشمیری مرے یا آزاد کشمیر کا کشمیری مرے، اس نے تو فائر کھولنا ہے اور مار رہا ہے لوگوں کو. اس کے لیے تو ادھر کے کشمیری مرے، ادھر کے کشمیری سیم ہے. لیکن پاکستان جب جواب دیتا ہے تو اپنے ٹارگٹ کو چن کے مارتا ہے کہ وہاں کی کشمیری وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور وہ مرتے ہیں جب تو دفن ہوتے ہیں تو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں جاتے ہیں. جو بھی اس آئین پاکستان کو کے اوپر اس کو مانتا ہے، پاکستان کی ریاست کے اوپر، نظریہ پاکستان کے اوپر اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کے اوپر گولی نہیں چلنی چاہیے، اس کو انگیج کرنا چاہیے، گولی نہیں چلنی چاہیے. الیکشن کے معاملات جہاں پر ہیں، دیکھیں الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے. میں نے 2006 سے پہلے 2001 کا الیکشن میں واحد جرنلسٹ تھا. آزاد کشمیر کے ہر حلقے میں جنگ لندن میں تجزیہ دیتا تھا، ہر حلقہ وائز وہاں کے مسائل کیا ہے. اب سے پہلے یہاں اینی ایلی پروگرام کرتی رہی ہیں ایک الیکشن ہم نے اس کے ساتھ کور کیا. ہمارا یہ ٹاپک ہوتا تھا جب الیکشن ہوتے تھے ریگولر کہ ہم ڈسکس کرتے تھے آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں، ایئرپورٹ کے مسائل، جابز کے مسائل، ان امپلائمنٹ کے مسائل ہم ان الیکشنز میں ڈسکس کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کا ماحول نہیں ہے، الیکشن کی مہم میں اٹھان نہیں ہو سکی ہے کیونکہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. لوگ سڑکوں پر ہیں، یہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. لیکن ایک ڈویژن کا الیکشن تو ہو گیا نا، باقی 2 رہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پنڈی ڈویژن سے چھوٹا ہے آزاد کشمیر کا خطہ، اور اس پنڈی ڈویژن سے چھوٹا جو ڈویژن ہے وہاں آپ 3 مرحلوں میں الیکشن کروا رہے ہیں تو کیا رزلٹ نکلے گا مجھے بتائیں آپ. ٹھیک ہے.
मांडला साहब से जानने की कोशिश करते हैं। मांडला साहब फरमाइएगा, इलेक्शंस के ऊपर आ रहे हैं और सवाल है इस वक्त शराज साहब का, लेकिन उससे पहले ये भी फरमाएं कि जो आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, 4-5 अहम पॉइंट्स को उजागर किया गया है, आपको क्या तज्जिया है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महविश। देखें, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले तो जो मोहसिन नकवी के कल के बयान की एंडोर्समेंट थी कि जैसे कल उन्होंने इजहार किया कि जो निज़ाम जो है कोलैप्स कर चुका है, डिलीवर नहीं कर पा रहा, 70-75 साल से इसको घसीटते चले आ रहे हैं और उसके समरात जो है वो आवाम तक नहीं पहुँच। तो मेरा ख्याल है अल्फाज ज़बान DGISPR की थी और उनका भी यही था कि 1972 में आबादी इतनी थी, 4 सूबे थे और गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस के लिए मेरा ख्याल है कि वो इशारे तो उसी तरफ जा रहे थे। लेकिन बात ये है कि क्या सूबे बनने से गुड गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? क्या पहले जब 1972 में देखे तो 50-52 अजला थे पूरे पाकिस्तान में, तो अभी अजला की तादाद जो है 100 से तजावज़ कर चुकी है। क्या गुड गवर्नेंस बेहतर होगी? नहीं हुई। क्या आपका मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है कि मकरूज़ मुल्क, IMF से कर्ज सूद पे उठाकर चलने वाला मुल्क, एक गवर्नर हाउस, वज़ीर आला का हाउस, लाओ लश्कर, उनके अखराजात आप बर्दाश्त कर नहीं पा रहे, आवाम के ऊपर बोझ पे बोझ दबा जा रहा है। और एक और जो है ना, एक पूरा जो है ना बरेला बना लेंगे कि वज़ीर आला हाउस इतने बन जाए, गवर्नर इतने बन जाए, तो मेरा ख्याल है पैसा कहाँ से आएगा? बात तो ये है कि गुड गवर्नेंस के लिए भी आपके पास पैसे की ज़रूरत है। अवाम जो दहशत गर्दी हो रही है, जो चोरी चकारी हो रही है, कत्ल व गारत हो रही है, इसका पीछे बुनियादी वजह क्या है? बुनियाद तो इसकी भूख है। भूख तो मिट नहीं रही। 45% आवाम पाकिस्तान के जो ख़तः गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तवज्जो तो इस तरफ से नहीं है। दूसरा जो गुड गवर्नेंस का तल्लक है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं, वो तब बेहतर होना है जब आपका निज़ाम अदल, इंसाफ, ज़ीरो टॉलरेंस, बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म करके, ये बड़ी क्लैरिटी, ये एक लाइन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़ेह फरमान है, या हय्युन्नास इन्नमा अहलकल्लज़ीना क़ब्लकुम अन्नहुम कानू इज़ा सरका फ़ीहिम शरीफ तरकहु व इज़ा सरका फ़ीहिम ज़ईफ़ अक़ामू अलैहिल हद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि जब उनमें से कोई बड़ा चोरी करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, जब गरीब कमज़ोर चोरी करता था तो उसके ऊपर हद नाफज कर दी जाती थी। वाइमुल्लाहि लहु फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदा। मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। जब तक ये पैमाना नहीं होगा तो क्या ये अदारों को पता नहीं कि ये जितने मनी लॉन्डर्स जिनके अंपायर बाहर हैं, पनामा की 400 बंदे की लिस्ट है, कोई दुबई लीक्स है, कोई पंडोरा पेपर है, कोई लांचू के जरिए, कोई मकसूद चपड़ासी वाले हैं, ये कहाँ है? निज़ाम तो इसको बेहतर करना आपने कि भाई ये जितने अदारों को तनख्वाहें दी जाती हैं, पूरे अदारा, मतलब आप अपनी अदलिया देख लें, नैब देख लें, FIA देख लें, पुलिस, कोई अदारा मुझे बताएं कि अपना काम कर रहा है? मांडला साहब, इसके अलावा सियासी अदम इस्तेहकाम भी तो सियासत, तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों का तो काम है निज़ाम को जोड़ना। काम जो है ना, हमें जो गिला है अवाम को, वो तो अदारों से है कि जो परमानेंट मुलाजम है, अवाम के तनख्वाहों, टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, मराद मिलती हैं, उनकी ड्यूटी ही यही है कि देखो ना, पुलिस किस लिए होती है? कि जराइम के खात्मे के लिए। क्या पुलिस ये काम कर रही? मुझे पता है कि जब बाहर स्मगलिंग हो जाती है, क्या जो दारे इसके ऊपर तैनात है वो काम कर रहे? बाकी अदलिया अदल के लिए, क्या मुल्क में अदल हो रहा है? कोई नज़र आ रहा है? कोई एक अदारा हमें बता देना कि जिस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है कि उस तरफ तवज्जो दें। अगर निज़ाम अदल बेहतर हो जाता है, कोई अदारा अपनी हदूदों कयूद को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, कोई जालिम जुल्म नहीं कर सकता, ठीक, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता,
تو آپ یہ کوئی ساری ڈاکو خامیوں کی لسٹ ڈاکہ بنا نہیں رہے ہیں, مار کچھ سکتا. خوبیاں ان کا بھی ذکر کریں. نہیں, کس کی کچھ خوبیاں بھی ہوں گی, میں نے کہا. نہیں, خوبیاں تو ہیں نا کہ ملک آپ کا بھارت پاکستان کٹھے بنے. ان کی آپ معاشی صورتحال دیکھ لیں, بنگلہ دیش کی دیکھ لیں, آپ افغانستان کے ساتھ کمپیئر کر لیں کہ آپ کی معیشت کدھر ہے. آپ کا ہر بچہ پیدا ہونے والا اپنے انٹرو میں کیا پتا ہے کتنا مخصوص ہے. 3,25,000. کیوں خطے غربت سے 45% تک عوام جو ہے نیچے زندگی گزار رہی ہے؟ مجھے بتائیں کہ کسی نے اس طرح غور کیا کہ یہ جتنے باتیں کرتے ہیں حاکم, جتنے وزراء ہیں یا دوسرے ذمہ داران ہیں, تو کبھی بیٹھ کے انہوں نے سوچا ہے کہ اگر غریب آدمی ملک کا ایسے زندگی گزار رہا ہے تو یار ہم اپنی مرات ہی کم کر لیں. جس کی 60 لاکھ تنخواہ ہے وہ کو 2-4 سال 60,000 بابر صاحب سے یہ جو آپ کا شکوہ ہے, یہ جو آپ نے پورا ایک لسٹ تیار کر دی ہے, بابر صاحب سے ذرا جانتے ہیں. بابر صاحب فرمائیے گا, یہ تمام تر خامیاں موجود ہیں لیکن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے خوبیاں بھی موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں, جو سسٹم ہوتے ہیں نا, جو باہر بیٹھ کے تنقید کرنا ہے وہ اور بات ہوتی ہے. دیکھیں, آپ دنیا کو اگر دیکھیں تو جو بھی حکومت میں ہوتا ہے تو اس کو بڑے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. اس کو بہت سی چیزیں ایسی بھی کرنی پڑتی ہیں کہ جو وہاں کے عوام ہیں ان کے لیے ناگوار بھی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ وہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری اور اسٹیٹ کے لیے کیے جاتے ہیں فار دا لانگ رن, جن کا کہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو حکمران ہوتے ہیں یا جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں, جو حکومتوں کو چلا رہے ہوتے ہیں, جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں, ہماری بہت سی دوسری ہڈن فورسز ہوتی ہیں, ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اب دیکھیں, ہم اپنے پاکستان کو ایک تو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو پچھلے 20-25 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن بابر صاحب, یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے نا, یہ تو ہمسائے ممالک کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. بنگلہ دیش جو ہمارا حصہ تھا, میں اس طرف آ رہا ہوں, اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا جی ڈی پی کیا ہے, پاکستان کا کیا ہے, پاکستان کی اکنامک گروتھ کیا ہے, انڈیا کی کیا ہے, اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہے, پاکستان کو تو ایسے حکمران ملے ہیں کہ جنہوں نے تو ڈیفالٹ کرانے کے لیے بھی کسر نہیں چھوڑی. انہی کے نیریٹو کی وجہ سے آج پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. فالز نیریٹو دیے, ہمارے جو دشمن ملک تھے ان کے ساتھ مل کر یہ تمام پالیسیز کو جو ہے سپورٹ کرتے رہے, اور اس کے آج آپ نے دیکھا ہے سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں. یہ انہی کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ ان چیزوں کو صاف کرنے میں لگی ہوئی ہے, اور پچھلے کئی سال سے جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو صاف کرنے کے لیے لگے ہیں. وہ آپ دیکھ لیں کہ معاشی محاذ ہو, وہ دفاعی محاذ ہو, وہ سوشلی محاذ ہو, وہ کیا کہتے ہیں سفارتی محاذ ہو, اور اس کے علاوہ جو دوسرے محاذ ہیں ان کے اوپر وہ آرام سے کام کر رہے ہیں اور اس کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ جی انڈیا کیا ہے, انڈیا ہم سے بڑی معیشت ہے, انڈیا ہم سے زیادہ ترقی کر رہی ہے, لیکن 10 مئی 2025 کو تو ہم نے انڈیا کو پچھاڑ دیا, ہم نے ان سے جنگ جیت لی, سفارتی طور پہ اس کو ہم نے تنہا کر دیا. اکنامکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج بھی انڈیا کے لوگ جو ہیں بہت سے تقریباً جو ہیں 40 کروڑ لوگوں کو جو ہے پبلک ٹوائلٹ پہ جاتے ہیں. اب گھر میں ٹوائلٹس وغیرہ نہیں ہیں. ان کی جو خط غربت کی لکیر سے زیادہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, 60% لوگ خط غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. ہم انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں. یہ اکنامک جو جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں آپ ان کی کتابوں میں پڑھ لیں, یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس ہیں, آپ کسی گوگل کر لیں, ابھی بھی دیکھ لیں کہ انڈیا کے کتنے لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں اور کتنے کے پاس جو ہے جو فنڈامنٹل جو جینے کے لیے چیزیں چاہتی ہیں وہ نہیں موجود. تو یہ تو اب دیکھیں گے ملکوں کی اپنی اپنی پالیسیز ہے. ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی, ٹھیک ہے بنگلہ دیش نے ترقی کی ہے, لیکن بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھیں پیچھے کیا ہوا, ایک تحریک چلی, اس کے بعد سارے کا سارا جو سسٹم ہے وہ ڈی ریل ہو گیا. تو پاکستان اس خطے کا واحد ملک ہے جس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان, جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک سٹیبل کنٹری ہے, پاکستان جو ہے اس کو مسائل کا سامنا ضرور ہے لیکن پوٹینشیل بھی بہت زیادہ موجود ہے. تو اس لیے اس پوٹینشیل کو ہم نے یوز کرنا ہے فار دی بیٹرمنٹ آف دی کنٹری. اور ان سب کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا ضروری ہے. دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, کہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, کہاں یہاں پہ جلوس جلسے ہو رہے ہیں, کون سے لوگوں نے 20-20 لاکھ
لوگ اکٹھے کر لیے. لوگوں میں جہاں پہ نہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی, انڈیا میں نہیں تھی, انہوں نے جلسے کیے, جلوس کیے. یہاں پہ بنگلہ دیش میں نہیں تھی, انہوں نے جلسے کیے, جلوس کیے. یہاں پہ کہاں پہ ہیں لوگ؟ مجھے بتا تو دیں کہاں پہ کوئی 3 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی نے 3 لاکھ اکٹھے کر لیے, احتجاج کیا ہو, جلسہ کیا ہو, جلوس کیا ہو, کوئی اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دی, کوئی ہے؟ مطلب بتا دیں, کوئی پچھلے 2022 سے رکھ لیں, کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی 1 لاکھ سے 2 لاکھ کسی نے جلسہ کیا ہو, لوگ سڑکوں پہ آئے ہوں؟ کوئی بتا دیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے تو ہمارا ملک چل رہا ہے نا. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہوتی تو یہ تمام جو لوگ ہیں جو اس وقت جماعتیں ہیں, سوائے ایک ایسی جماعت کے جو کہ ہے ہی اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کے اوپر کام کر رہی ہے, اس کا مقصد بھی یہی ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اس کی تو ہم بات نہیں کرتے. اب بات یہ ہے کہ اب ملک کو آگے لے کر جانا ہے, تو اس کے لیے آپ دیکھیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب بہت سی ایسی چیزیں کرتی ہیں جس سے جو ہے جو انڈین نیریٹو ہے اس کو جو ہے موقع ملتا ہے. کشمیر کاز کا ان کا دیکھ لیں, KPK میں دہشت گردی کا معاملہ دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, سفارتی محاذ پر دیکھ لیں, آپ IMF کو لیٹر کے لکھنے کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ ہمارا جو ہم نے مارکا جیتا اس کے حوالے سے اس کی بہن کی جو ہے اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں. تو یہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو یہ اور کیا ہے یہ؟ جی ہاں. تو اس لیے یہ باتیں جتنی مرضی کر لیں اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان نے ہمیشہ رہنا, ان لوگوں نے چلے جانا. ہم نے بڑے ڈکٹیٹر بھی دیکھے, بڑے حکمران بھی دیکھے, جتنی ہماری ایج ہے ہم نے دیکھے ہیں. یہاں سے حاجی نواز صاحب نے تو پاکستان کو ایسے کو بھی دیکھا ہوگا جو اپنے آپ کو فرعون کہتے تھے, تو آج کہاں ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں گھر میں بھی تو بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں. ایک انڈیویجول جب گھر میں ہوتا ہے تو اس کو بھی تو بہت سے فائنینشیل ایشوز کا سامنا ہوتا ہے, اکنامک کا ہوتا ہے, سوشل سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. وہ بھی تو محنت کر کے کر رہا ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہمیں بھی سب کو محنت کرنی چاہیے. لیکن نظام جو ہے, دیکھیں جہاں پہ نظام میں خامیاں ہیں ان کو دور کرنے میں کیا حرج ہے. تمام لوگوں کو مل کر کرنا چاہیے. تمام بلکہ اسٹیک ہولڈر جو ہے ان کو وہ جو خامیاں ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے گنجائش ہے کہ گنجائش ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو مولانا صاحب جو آپ شکایات کر رہے تھے, بابر صاحب نے تو بڑا ہی اس کو کلیئرلی انداز میں جو سامنے پیش کر دیا کہ کیا اصل معاملات ہیں. اگری کریں گے اب آپ؟ بابر صاحب نے بالکل باتیں ٹھیک کی ہیں. تو ہم نے کون سی غلط کی ہیں؟ ہم نے تو کہا کہ جس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کو فوکس کریں. یہاں کوئی بھی چیز بنتی ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے بتایا گیا کہ ایک آئینی عدالت بننی ہے اور عدل جو ہے دہلیز تک پہنچ جانا ہے اور کیسوں کی پینڈنسی ختم ہو جانی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کون سا عدل عام ہو گیا ہے, مفت ہو گیا ہے, عوام کی دہلیز تک پہنچ گیا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک مقاصد اپنی ذات سے نکال کر عوامی مفاد کے لیے کوئی فیصلے نہیں کیے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ فیصلے, ان کے نتائج جو نکلیں گے نا وہ فروٹفل نہیں ہوں گے. تو ہماری تو التجا یہی ہے کہ آپ نظام عدل کو بہتر کر دیں. یہ حکومتوں کے وس میں ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں اور نظام عدل کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی ظالم ظلم نہ کرے, کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کسی کے جائیداد پہ قبضہ نہ ہو, کسی کی مال, اس کی جان, اس کی آبرو جو ہے وہ غیر محفوظ نہ ہو. میرا خیال ہے کہ تب جا کے عوام کا جو ہے نا وہ اٹریکشن حکومتوں کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, جب وہ تنہا ہوتا ہے, بلبلا ہوتا ہے. ابھی دیکھو نا سیلاب آ جاتا ہے ہر سال, کیسے دنیا بہ رہی ہوتی پانی. ٹھیک ہے مولانا صاحب, مال, ان کے مکانات. آپ نے سیاست دانوں کا ذکر کیا, اس لیے مجھے اجازت دیں میں مختصراً سا یہاں پر نواز صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گی. نواز صاحب, DGISPR نے سیاست دانوں کو بھی پیغام دیا, انہوں نے درخواست یہ کیا کہ قوم کو شعور دینے کی کوشش کریں اور ہمیں اپنی قوم کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل پاکستان کی سیاسی جماعتیں حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اگر آپ ان کو یہ سمجھیں کہ ان کو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی ان میں صلاحیت نہیں ہے اور نہیں حل کر سکتے تو یہ خام خیالی ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ جن اداروں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ان کو ان پٹ دینی ہے اور وہ بتانا ہے کہ یہ اگر کام کیا جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. تو آپ دیکھیں آصف علی زرداری اور نواز شریف اس ملکی مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنے پر کٹے ہوئے ہیں. حالانکہ دونوں کے نظریات ہی مختلف ہیں, دونوں کے درمیان سوچ کا اختلاف ہے, لیکن چونکہ اس وقت ملک کو جو معاملات درپیش ہیں, اگر یہ آپس میں لڑتے رہیں اور کوئی فیصلہ نہ کر پائے, اس لیے میں نے کہا ہے
کہ پاکستان کی سلامتی کے علاوہ باقی جتنے معاملات ہیں سیاستدانوں کو خود حل کرنا چاہیے. پاکستان کی سلامتی میں ہماری مسلح افواج اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, ان کو مل جل کر حل کرنا پڑے گا. کسی ایک کی ٹانگ کھینچنے سے یا ڈرانے سے, یہ ڈرانے والی بات ہے کہ نظام تباہ ہو گیا ہے. نظام کوئی تباہ نہیں ہوا, نظام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور یہ سارے لوگ جو اس نظام کا حصہ ہیں وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے یہ آئے دن تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ یہاں اس ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہی اس ملک کو متحد رکھ سکتا ہے. اگر یہاں صدارتی نظام کو اپنایا جائے تو آپ دیکھیں گے پنجاب کی اکثریت ہے, 3 صوبوں کو شکایات پیدا ہو جائیں گی اور پاکستان کو اکٹھا کرنا مشکل ہوگا. ماضی میں جو صدارتی نظام لانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور نافذ بھی رہے ہیں, اس کے منفی نتائج نکلے ہیں. پاکستان کو متحد رکھنے کی سب سے زیادہ ذمہ داری پنجاب پر عائد ہوتی ہے. پنجاب سارے صوبوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے, کوئی ان کے ساتھ ان کو آگے ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے. اور یہ صوبے جو آپ کہہ رہے ہیں نا 8 یا 10 یا 20 ہو جائیں گے, کوئی گورننس نہیں ہوگی, ہمارے اخراجات بڑھ جائیں گے. ہم پہلے غریب ہیں, ہم ادھار تنخواہ لے کر لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں اور مزید اور لوگ ملازم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہر صوبے کی جناب اخراجات جو موجودہ صوبے کے اخراجات ہیں اسے کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم سادگی اختیار کریں, اپنے اخراجات کم کریں, گڈ گورننس کی طرف توجہ دیں. ملک میں سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے. اس دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ہمیں اپنی مسلح افواج کی بیک پہ کھڑا ہونا چاہیے, ہماری سیاسی جماعتوں کو, اور ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان لوگوں کا کلا کما کرنا چاہیے جو پاکستان میں امن عامہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بجائے اس کے کہ وہ کریں, ہم ایک نیا تجربہ شروع کر دیں. جی آپ 20-25 صوبے بنا دیں, پھر آپ کہیں گے جناب اس کے اندر جناب اتنی اسمبلیاں بنا دیں, ہم ایک مذاق بن جائے گا نا. ہم ایک ملک کے اندر ایک نظام کے اندر گنجائش ہے اتنے آدمیوں کی. 78 سال سے اگر چل رہا ہے. شراز صاحب وقت کم رہ گیا میرے پاس, اس کے لیے معذرت, ہمیں آگے بڑھنا ہے شراز صاحب کی جانب. شراز صاحب فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آخر میں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ نظام کو عوام سے جوڑنا ضروری ہوتا ہے, اور موجودہ جو نظام ہے, جو ارینجمنٹ ہے حکومتی, وہ نظام سے جڑا ہوا نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ ڈیلیور نہیں ہو رہی ہے, نہ دہشت گردی پر قابو پایا جا رہا ہے, نہ ہی ہماری اکانمی چل رہی ہے, نہ لوگوں کا باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے. اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ یا فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہیں, خود سرمایہ کاری بھی لاتے ہیں, عالمی پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں, اور یہ جو بیچ کا بندوبست ہے حکومتی یہ چل نہیں رہا ہے. نظام کے اوپر اگر اعتراض ہو رہا ہے تو نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ملک کے سارے اسٹیک ہولڈرز اپنے اپنے کوریڈورز کے اندر اپنے اپنی ڈومین میں کام نہیں کریں گے, ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ مجھے بتائیں, اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں سرمایہ کاری کریں تو اس کا آؤٹ پٹ ہمیں ملے گا. مجھے آپ بتا دینا پچھلے یہ 3-3.5 سالوں میں 4 سالوں میں کتنی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آئی ہے. جی ٹھیک ہے, اس کا جواب تو خیر یہاں پر بابر قرشی صاحب دے چکے تھے اپنے انالیسس میں, آپ نے شاید سنا ہو. کتنی میں آگے بڑھوں گی یہاں پر. مانڈلا صاحب کلوزنگ ریمارکس, وقت کم رہ گیا بہت. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل نواز رضا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, لیڈر ہوتے ہیں, یہ عوام کو جوڑتے ہیں, سیاسی اویئرنیس پیدا کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان سب کو اگر فری ہینڈ دیا جائے, جو کہ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, کو بولے یا نہ بولے, تو میرا خیال ہے یہ بل بیٹھ کے بالکل اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ بھی اتنے ہیں, یا ان کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ آپ ان کا جو ہے نا وہ کرپشن میں اتنا دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ شاید وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی اس طرح کے جو ہے نا وہ نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی تو کہیں جو ہے نا وہ سارا نظام ہمارے گلے میں فٹ نہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی نے تو پہل کر دی, اگر نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک پہنچ چکے ہیں نا معاشی طور پہ, اور جتنا جو ہے انٹرنیشنل قوتوں کے ہاتھوں میں
یرغمال بن چکے ہیں IMF کے ذریعے. تو میرا ہے کہ مزید آگے چلتے جائیں گے تو پھر ڈکٹیٹ ایک کالونی کی طرح آپ زندگی گزاریں گے. کچھ تو کرنا ہے. اگر میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں کٹھی بیٹھ کر, اور جس طریقے سے آج میرا DG ISPR نے بھی کہا تھا کہ تمام پارٹیز یہ متفق ہیں ان باتوں پہ, اگر متفق ہیں تو میرا خیال وہ بیٹھیں, وہ دیکھیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. کیا صوبے سلوشن ہے, کیا سب یونٹ سلوشن ہے, کیا نظام عدل کو بنانا بہتر سلوشن ہے, تمام اداروں کو اپنی ڈومین میں رکھنا سلوشن ہے, پھر کس طریقے سے آپ نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے. آج کل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اپنے پڑوسیوں کو, پوری دنیا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کون سا ملک کیسے ترقی کر رہا ہے. وہاں جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ ان لوگوں نے کیسے کیا ہے. بجلی کی چوری ہے تو وہ چوری کا خاتمہ کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے مانڈا صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین ہمارے ساتھ آج شیراز خان صاحب, نواز رضا صاحب, بابر قرشی صاحب اور چودھری خادم علی مانڈا صاحب موجود تھے. اپنا انالیسس دیا DG ISPR کی اہم پریس کانفرنس کے اوپر. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.